अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, जैसे कि जून में आई एम नॉट श्योर कि जून की किस तारीख को बजट आ रहा है, और एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमती जो ज़ुमा हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वो मईशत की बहाली की बातें कर रहे हैं, बल्कि सो मच सो कि इतनी मईशत की ज़बूं हाली जो हमें ग्राउंड पे नज़र आती है, उसको वो नहीं देखते हैं। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि जी हमारी मईशत बहाल हो गई है, और अपोजिशन और इंडिया और दूसरे जो हमारे मुखालिफ है वो हमारी इस जो है माशी तरक्की से वो है ख़ाइफ है, और इसलिए वो उल्टे सीधे बयानात देते हैं। लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें, जो हमारे पुराने वज़ीर ख़जाना थे, जो अब हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म हैं, जिनको अल्फाज के गोरख धंधे से खेलने पर याद किया जाता था, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे गेस्ट बताएंगे कि एक दफ़ा तो हमें IMF ने वार्निंग भी दी थी कि जो फिगर्स के अंदर फॉर्जरी की गई थी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि अमूमी सियासत से थोड़ा सा हट के हम जो है फिगर्स की बात करेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली के जो दावे किए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी। क्योंकि जो सारा बोझ है, जो अयाशियाँ हैं मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों की, ब्यूरोक्रेसी की, और जिस तरीके से मुल्क को मईशत को नीचे ले जाया गया है, उस तमाम का बोझ जो है, बल्कि इवन सो मच सो कि IMF का जो बोझ है वो भी अवाम के जो है नातमा कंधों पर उठाना पड़ता है। इसके अलावा माली और तजारती खजारे के साथ गैर रजिस्टर्ड जो हमारी इकॉनमी है, जिसे हम रिटर्न इकॉनमी कहते हैं, उसकी तनाज़र में कैसा बजट आएगा, और पाकिस्तान की बरामदात स्पेशली IT की जो एक्सपोर्ट्स है, मकामी और बैरूनी सरमायाकारी हमें क्यों नहीं नज़र आ रही या नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हुकूमत ने मिनरल्स के $6 ट्रिलियन के असासे बताए हैं, और डेफिनेटली हैं हमारे पास, स्पेशली बलूचिस्तान के PK में। अगर थर का मंसूबा भी शामिल कर दें तो ये बहुत ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन वो 18वीं तरमीम के बाद उसके ऊपर जो कब्ज़ा है वो सिंध हुकूमत ने कर लिया है। ये नुकसान हुआ वफाक को, और उसमें से जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी बड़ी लिमिटेड हो रही है। तो ये असासे जो हैं कब तक पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। क्विकली हम इसके ऊपर डिटेल्स जाएंगे, डिटेल थॉरो तो नहीं कर सकते हैं ये 50 मिनट के प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो एक और मेन फैक्टर इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर ने इस मुल्क के जवानों का बेड़ा गर्क किया। वो ज़ाहिर डंकी लगा के भी जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। मैं फिर कहूँगा कि ब्रेन ड्रेन जो है किसी भी रियासत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, और पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं, ऑफिशियल डाटा ये है कि 2 मिलियन से कुछ ऊपर है, वो जो ब्रेन है वो ड्रेन हो चुका है। तो ये पाकिस्तान में जो मकामी सनत है ये बतदरीज कम क्यों हुई, बल्कि अब तो हमें बहुत कम नज़र आती है। किसी ज़माने में कॉटेज इंडस्ट्री भी होती थी, लेकिन अब तो मकामी सनत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इनकी वजूहात, और ये भी देखेंगे कि जो हुकूमतें बड़ी मेहनत बज़ाहिर कहते हैं हम कर रहे हैं, वो मकामी सनत की अदम मौजूदगी में बेरोज़गारी का जो इतना बड़ा प्रेशर है उसको कैसे कम करेंगी। और फिर जो एक क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, सोचते भी आ रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम की गैर मौजूदगी में मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा। और इसके साथ ही जुड़ा एक और सवाल भी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मैं करूँगा कि बजट में अपोजिशन की तजावीज़ के बगैर इसे अवाम दोस्त कैसे कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर टाइम बचा तो सिंध में नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी जो लफ्ज़ी गोलाबारी कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी करेगी, जंग लड़ेगी, या हुकूमत से अलग हो सकती है। क्योंकि इनर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने 2024 में, जुलाई 2024 में सिंध की नहरें निकालने पर इत्तफाक कर लिया था, और उस समरी के ऊपर साइन भी कर दिए थे। इसीलिए अब वो बीमार भी हैं और बैकफुट पर भी हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। चीन और अमेरिका की तजारती जंग में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। अब्दुल बासित खान साहब हैं। बासित खान साहब, वेलकम टू द शो।
انعام شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو, اور ڈاکٹر کیس اسلم صاحب. کیس صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ایون دین یو جوائنڈ, تھینک یو ویری مچ. بس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو معاشی بحالی کے دعوے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بجٹ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں عوام کو کوئی ریلیف دے چکے گی؟ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ مالی اور تجارتی خسارے کے ساتھ غیر رجسٹرڈ اکانومی, جس مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں, انڈاکومنٹڈ, غیر رجسٹرڈ ہی ہو گئے نا جی, تو اس میں کیسا بجٹ آ سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. جو آج آپ نے پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا شو ہے, آپ نے پاکستان کی معاشی صورتحال کے تجزیے پر کیا ہے, اور معاشی صورتحال پاکستان کی جو آج سے 1 سال پہلے تھی اس سے قدرے بہتر ہے, اور اس کا اظہار حکومتی ترجمان اور ہلکے ببانگ دوہل بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ سے باہر آ گئے ہیں اور ملک جو ہے ترقی کی شاہراہ پہ چل پڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسے معاشی اشاریے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ سالوں میں کافی حد تک جو ہے بہتری آنے کے امکانات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے ایک دم سے کوئی جمپ مار کے کہیں آگے نکل جائے گا اور IMF سے قرضہ ہمارا لینا بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور ہم بڑے خوشحالی, لیکن بہر کیف کچھ بہتری ہے, اور اس کا ہمیں ادراک بھی ہے, اس کا احساس بھی ہے, اور گورنمنٹ کو میں تھوڑا سا اس کی معاشی ٹیم کو ضرور مبارکباد دینا چاہوں گا. دیکھیے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا نا کاشف, وہ یاد ہوگا آپ کو کہاں 22% تک پہنچ گیا تھا. تو 22% جب انٹرسٹ ریٹ ہو کسی ملک کا, تو مجھے خود بتائیے آپ کہ وہ کہاں سے وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی, کس طرح لوگ قرضے لیں گے, انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, جس آؤٹ آف کویسچن ہے. 24% پہ کہاں سے آپ لیں گے, کیسے آپ, میرا خیال ہے کہ کر سکیں گے کہ آپ کی جو اتنی مہنگی آپ انٹرسٹ ریٹ پہ جو لیں گے چیزیں, وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے وائبل اینڈ موسٹ اٹریکٹیو چیز. اب لیکن گورنمنٹ نے ایک ضرور کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ اس کو یہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو تقریباً لے کر آ گئی 12% تک غالباً ہمارے آ چکے ہیں اب تک یہ, اور اس کے نتیجے میں آئندہ 5-6 مہینے میں امید کی جاتی ہے کہ شاید یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. اس کا پوچھیں گے اثر کیا ہوگا, اس کا اثر یہ ہوگا نیچرلی کہ ہمارے یہاں بھی دیکھا کہ جو بورنگ تھی گورنمنٹ نے کی ہے جو فسکل ڈیفسٹ کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ بورنگ ظاہر ہے ان بینکوں سے لیتے تھے, تو وہ بہت ہائی لیول بینکوں کے تو وارے نیارے ہوئے اس سے, لیکن جو ڈومیسٹک بورنگ تھی وہ بہت کم تھی, جیسے سم تھنگ لائک 7161 کے قریب بورنگ جو یہ گورنمنٹ کو کی ہے. تو لیکن جو ڈومیسٹک بورنگ تھی صرف 500 سم تھنگ تھی آگے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ ڈومیسٹک ہوگی تو آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کیسے کاروبار چلے گا, کس طریقے سے آگے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ایفیکٹ ہے جو آیا. دوسری بات یہ ہے ہمارے جو ذخائر ہیں بھلے سے اگر اس میں چائنا سے ملے ہیں, سعودی عرب سے رول اوور ہوئے ہیں یا UAE سے, لیکن اینی وے ریزروز جو ہمارے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو روپی اور ڈالر کا پیرٹی ہے وہ 278 سے لے کے 280 تک کھڑا ہوا ہے کافی عرصے, اسٹیگنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کتنا فلائٹ ہو رہی تھی ڈالر کی اور بڑی انسرٹن سچویشن تھی. جب یہ گورنمنٹ آئی, گورنمنٹ ٹاپل ہوئے عمران خان کی, تو 178 تھا ریٹ. وہ اس وقت تھا, لیکن بیچ میں جو PDM کی گورنمنٹ آئی تھی آپ نے دیکھا کہ بہت ایک اچھا خاصا مسئلہ بنا ہوا تھا, لیکن وہ بھی ایک کافی عرصے سے اسٹیبل آ رہا ہے. دیٹ آلسو ریفلیکٹس دی پازیٹیو تھنگ. دوسری جو اور چیز ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ایک عام آدمی کی جو انفلیشن ہے کھانے پینے کی اشیاء میں جو کہتے ہیں نا بہت نیچے آ گئی 2 یا 3%, وہ تو کور انفلیشن جو ہے نا وہ ابھی 9% ہے. ادروائز دوسری انفلیشن جو ہے تقریباً 4% آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں, یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 31% انکریز ہے ہماری لاسٹ ایئر کی نسبت اس مرتبہ جو ریمیٹنس. وہ صرف پچھلے مہینے میں عید کا مہینہ بھی تھا, یہ کاؤنٹ مائنڈ میں رکھیں. ہاں لیکن عید تو پچھلے سال بھی آئی تھی نا. یہ اس میں یہ ہوا کہ تھوڑی سی ریمیٹنس, لیکن یہ کچھ میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ پکے ہیں اور یہ آئندہ بھی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آگے پرماننٹ نہیں چل سکتی اوپر نیچے. اور جو ہمارا سرپلس ہوا ہے نا زیادہ, جو کہ ہم کہتے ہیں جس پہ یہ پہلی دفعہ سرپلس ہو گیا کافی عرصے کے بعد, وہ اس ریمیٹنسز کی وجہ سے ہوا ہے. اگر یہ ریمیٹنسز نہ ہوتی سرپلس نہ ہوتا. تو اوور آل جو سناریو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ تھے, ویسے تو انسرٹنٹی رہتی ہے بجٹ کے بارے میں, پاکستان میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. نیچرلی ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو مشروبات کھانے پینے کی چیزیں اس پہ گورنمنٹ
20 سے 50% تک آگے بڑھانے جا رہی ہے. یہ چیزیں آ رہی ہیں آگے. پھر عجیب سی خبر بھی سن رہے ہیں, اللہ کرے کہ خبر غلط ہو, کہ پینشن پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے لوگوں کی. تو اس میں یہ عجیب کیا ہے, وہ لگا سکتے ہیں. اللہ کرے جی, پینشن مرے کو مارے شاہ بتا, جنگل کا بادشاہ ہے وہ. تو بیچارہ آگے بیمار ہوتا ہے, بوڑھی عمر میں ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, 100 بیماریاں 100 مسئلے, اگر پینشن پہ لگا دیں گے تو پھر وہ بیچارہ کہاں سے گزارا کرے گا, اور یہ پینشن کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو میں یہ ایک سناریو جو دیکھ رہا ہوں اس میں سارا ایک اوورال بہتر جا رہا ہے. باقی جو ایک بات اہم ہے وہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں انٹرنل سٹیبلٹی نہیں آتی, جو کہ ملک میں انٹرنل سٹیبلٹی آتی ہے. دیکھیں کاشف, جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے نا, وہ ہمارا سب سے یہ بڑا آگے ہے. بات کرتے ہیں, یہ آپ کا ٹیک آ گیا. ہاں جی, شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں معاشی بحالی کے دعوے, ذرا بتا دیجئے. حکومت کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ریلیف دے پائے گی, اور یہ جو بھی ہم نے بات کی مالی اور تجارتی خسارے جو ہیں, غیر رجسٹرڈ اکانومی جو ہے, اور یہ پاکستان کی برآمدات وغیرہ اور بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ عوام کو آگاہی دے سکیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے, میرا اپنا ماننا یہ ہے کاشف بھائی کہ اکانومی کے اندر اگر بہتری آئی ہے تو پھر تو ڈالر ریٹ کو نیچے آنا چاہیے تھا, پھر تو مہنگائی کو کم ہونا چاہیے تھا, ریسیشن کو کم ہونا چاہیے تھا, ان امپلائمنٹ کو کم ہونا چاہیے تھا. یہ اشاریے نظر آنے چاہیے تھے. ان کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ان کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہ ملے. اچھا, وہ الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں, آپ ریئلٹی کی بات میں کر اس رہے پہ ہیں. بعد میں آتا ہوں سر. ہماری پہلے تو سمت ہی غلط ہے, ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے. ہم کہتے ہیں ہم گاڑیاں پاکستان کے اندر مینوفیکچر, پاکستان کی لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. کیا لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں؟ انجن باہر سے منگوا رہے ہیں, میجر پارٹس باہر سے منگوا رہے ہیں. 70% ہم گاڑیوں کے پارٹس باہر سے منگوا کے, سی کے ڈی ایس کے ڈی میں پوری گاڑی آ کے سب جوڑتے ہیں نا یہاں. سر یہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اور پورا آج تک آپ کو یاد ہوگا 85 سے لے کے آج 2025 آ گیا ہے. ان 40 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پراپر اگر آپ کے 100% گاڑی تیار کی جا رہی ہے تو نہیں ہے. اب اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ گاڑی کو امپورٹ کھول دیں اور پھر اس پہ آپ ڈیوٹی لیتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے آپ ڈیوٹی لیں. ان گاڑیوں کے اندر سینسرز بھی ماڈرن ہیں, چیزیں بھی اچھی ہیں, امپورٹ کھولی ہے جی, کر سکتے ہیں آپ. لیکن وہ سر بڑی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہیں. اور آپ اب اپنی انڈسٹری کو کس طرح چلائیں گے؟ مطلب آپ کے جو الیکٹریسٹی ٹیرف ریٹ ہے, جو آپ کے اوور ہیڈز ہیں, وہ آپ کے وائبل ہی نہیں رہتے. آپ کے برابر میں انڈیا, آپ کے برابر میں چائنا ہے, آپ ان کو کس طرح کمپیٹ کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے, اس انڈسٹری کے ساتھ آپ کی موٹر بائک کی انڈسٹری لے لیجئے, رکشہ انڈسٹری لے لیجئے, گاڑیوں کی انڈسٹری لے لیجئے, اے سی کی انڈسٹری لے لیجئے, ریفریجریٹر کی انڈسٹری لے لیجئے, کوئی ایک پروڈکٹ مجھے بتا دیں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہوں, کیونکہ آپ وائبل ہی نہیں ہیں. آپ تو سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں سر آپ وائبل ہی نہیں ہیں. انڈیا کی یہ پروڈکٹس باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, چائنا کی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. نہیں, وہ تو ٹوٹل ہماری لوکل مینوفیکچرنگ میں سر ہماری سمت, میں کہہ رہا ہوں نا, ہماری سمت ڈائریکشن. اب آپ اس کو تھوڑا براڈر سائڈ پہ آ جائیں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مینوفیکچرنگ کریں گے. ارے بھائی کس چیز کی مینوفیکچرنگ کرو گے؟ تمہارے برابر میں تو چائنا بیٹھا ہوا ہے, انڈیا بیٹھا ہوا ہے, جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور جو آپ سے بہت کم پرائز کے اوپر کمپیٹیبل پروڈکٹس ہیں. میگا پروڈکشن ہے نا جی وہاں پہ. آپ نہیں ان کو کمپیٹ کر سکتے. ہمارا اس کا مطلب ہے یہ چیپٹر تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم ایگریکلچر پہ چلے جائیں. ابھی ہم فنش گڈ کے انڈسٹری نہیں لگا پا رہے. اب میں سر انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ ہم اس کی اکانومی کا, اس کی ایکسپورٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت سر. دیکھیے چائنا کی. دیکھیے انڈیا اس ٹائم ہر چیز مینوفیکچر کر رہا ہے. انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. اب ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں چند سالوں کے اندر, یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, آپ دیکھ لیجئے یو اے ای کہاں سے کہاں نکل گیا. سعودی عرب نے اپنے آپ کو اوپن کر لیا ہے. یہ وہ ممالک تھے جو بڑے کٹر تھے اور بڑے سخت تھے. آپ قطر کو دیکھ لیجئے, آپ ملیشیا دیکھ لیجئے, اس ٹائم ورلڈ کوئکسٹ گروئنگ اکانومی ہے ملیشیا. انڈونیشیا دیکھ لیجئے, دنیا کی اس ٹائم بڑھتی ہوئی اکانومی ہے. مطلب یہ ساری اکانومیز کس طرح بڑھ رہی ہیں؟ کیا انہوں نے مینوفیکچر یونٹس لگانے شروع کر دیے تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے اپنی ٹورزم کھولی, انہوں نے اپنے ماحول کو اوپن کیا, انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف انوائٹ کیا. ہمارے ہاں کوئی ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, اپنے پاکستانی آتے ہیں, ان کو جوتے پڑتے ہیں, ان کو گھسیٹا جاتا ہے, ان کو مار پیٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی بیچارہ غلطی سے اپنی فیملی کے لیے کوئی گفٹ لے آیا تو چھوڑ دو بھائی اس کو. آپ نے ہر جگہ پہ ایسے فرعون بٹھا دیے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے وہی سب کچھ ہے, اور کسی کی وہ منمانی کرتے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے. جب تک ہم یہ ڈائریکشن صحیح نہیں کریں گے, میں نے آج تک کسی دنیا کے ایئرپورٹ پہ یہ پیسے کی تو سنتے ہیں نا سر پیسوں کے لالچ میں ملک کا تو بیڑا گرک کر دیا نا ہم نے ملک کا تو ستیہ ناش کر دیا.
میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتا دیجئے ڈالر ریٹ کم ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں مہنگائی کم ہوئی ہے, بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے, کوئی ایک چیز مجھے بتا دیجئے, پیٹرول کا ریٹ کم ہوا ہے, کسی ایک طرف آپ آ جائیے, گیس کا ریٹ کم ہوا ہے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ ہم آج بھی اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. ایم این اے ایم پی کو کہہ رہے ہیں سڑک بنوا دو, گلی بنا دو, نالی بنا دو. ان کا کام ہے لیجسلیشن. آج بھی سر ان کا کام ہے لیجسلیشن. آج ہمارے نائب وزیر اعظم روانڈا کے اس کو ملے ہیں, ان کے نمائندے کو, اور انہوں نے کہا ہم چائے امپورٹ کریں گے. سر ماشاءاللہ دیکھیے نا کتنی محنت کر رہے ہیں. روانڈا, صومالیہ, ایتھوپیا کو بھی ملے گا, بیلاروس, مطلب یہ ایسی کنٹریز ہیں جن کو آپ دنیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی تو ہوتی ہے, لیکن ان کنٹریز کو ملنے کا فائدہ کیا ہے شیخ صاحب؟ یہ فوٹو سیشن ہے کہ کیا ہے؟ تو آپ کو پورا اگر ان سے بھی ہم نے امپورٹ ہی کرنا کچھ تو سمجھدار لوگوں کے لیے شرح کافی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, سعودیہ کو دیکھ لیں, یو اے کو دیکھ لیں, انڈونیشیا دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں. یہ وہ اکانومیز ہیں جو پچھلے چند سالوں میں گرو کر گئے. کیا دیکھتے ہیں اس کو, ذرا تھوڑا آگے چلیں, کہ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ عوام تو جان بلب ہے اس وقت نا جی. سر عوام کو آج تک نہ ریلیف ملا ہے نہ ملے گا, کیونکہ ہماری مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو دھوکہ دینا ہے, جھوٹ بولنا ہے, کھینچنا ہے. آپ پروجیکٹ دیکھ لیں, میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں اس ٹائم, لیکن عوام کے لیے آٹے کا توڑا بھی نہیں ملنا. عوام کو تو کچھ نہیں ملنا. بہت معذرت کے ساتھ اچھے کام کر رہی ہے گورنمنٹ, کر بھی رہی ہوگی, لیکن اس کا ابھی ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آیا. اس پہ بات کرتے ہیں. عام آدمی غریب نہیں, عام آدمی. آج وزیر اعلیٰ نے 1 ایکڑ پہ 5,000 روپیہ ریلیف کا اعلان کیا ہے کسان کے لیے گندم پہ. سر میں تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ہو سکتا ہے اچھے کام کاری ہو, اس کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا. وہ ایفیکٹ جب آئے گا, ہمیں نظر آئے گا, ہم اس کی بالکل تعریف کریں گے. اگر یہ اچھے پروجیکٹ کر رہے ہیں, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بالی کی جو معاشی بالی کے دعوے بہت بلند و باغ ہیں, لیکن ہم جب جاتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز آر ڈفرینٹ. عوام جو ہے مشکل میں ہیں, تو کوئی ریلیف مل سکے گا اس میں؟ اور اس کے علاوہ جو تجارتی اور مالی خسارے ہیں, اس کے ساتھ جو ان ریٹرن آپ کی اکانومی ہے, اس میں کیسا بجٹ بن سکتا ہے اور حکومت کیا کرے گی؟ اور برآمدات آئی ٹی کی اسپیشلی مقامی و بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی؟ ذرا ڈیٹیل سے, کیونکہ آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے نا جی, آپ کو تو عبور ہے, آپ کو عرباز صاحب. شکریہ کاشف بشیر صاحب, بڑی خوبصورت باتیں ہمارے دونوں دوستوں نے کر دی. باتیں ہم پاکستانی بہت اچھی کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیپٹلسٹ اکانومی جو ہے, رائٹ, یا کوئی بھی اکانومی, سوشلسٹ اکانومی بھی, ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ سرمایہ کار جو ہے وہ کتنا انویسٹ کر رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے اور منافع کما رہا ہے, اور دوسرا مزدور جو ہے اس کی کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے اور اس کا لائف سٹائل کتنا بہتر ہوا ہے. تیسری کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. حالانکہ میں مانتا ہوں کہ میکرو اکنامکس میں قرضے لینا, قرضوں کو واپس کرنا, اگر آپ دیکھ لیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ملک ہے. ان کا تو صرف انٹرسٹ ریٹ ہر سال $1 ٹریلین ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب نے آ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں وہ بہتر کرتا ہے یا برا کرتا ہے, بٹ وہ ایک اس وقت بحث نہیں ہے. دیکھیں جو اعداد و شمار ہیں, جو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ سے ڈبل ہونا چاہیے اگر آپ سسٹینیبل ہونا چاہیے. آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کہیں 2.9% ہے, 3% ہے, اور اگر شہروں کا دیکھا جائے تو وہ کہیں 4.5% ہے رورل اربن مائیگریشن کی وجہ سے. یہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. آپ کی اپنے ہمارا ہے کتنا جی؟ ابھی آیا ہے 3 months کا جو اعداد و شمار جو ابھی باسط صاحب بھی آپ کو دے رہے تھے, اس میں 0.9 آیا ہے گروتھ ریٹ. آپ نے کہا کہ 2.5 پہ جائیں گے, 1.7 پہ ہونا چاہیے, اور وہ 0.9. یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں وہ مائنس میں تھا, اور جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ نیچے کیے 22 سے 13-12%, تو یہ
آپ کی گروتھ آنی شروع ہوئی. یہ مجھے ایک کوشچن مگر بڑا سلو ہے گروتھ یہ. I'm sorry to جی interrupt جی you. جی. لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تو اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ کیا تھا اور امیڈیٹلی وہ کیسے گرا؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ اگین وہاں جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 9% تھا, 6% اس سے پہلے ہوتا تھا, 9% تھا, اور گروتھ ریٹ 6% تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ رپورٹ عمران خان کی گورنمنٹ نے نہیں دی, یہ پی ڈی ایم 1 اس کے ان کے دور میں انہوں نے وہ اکنامک سروے شائع کیا جس میں وہ 5.9% آ رہی تھی گروتھ ریٹ. اس کے بعد گری, پی ڈی ایم میں بھی گری, اور وہ جو ہے ٹیکر میں انہوں نے آ کے اس کو, یہ پی ڈی ایم 2 نے اس کو آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز کے تحت سسٹین کیا ہے, کچھ اعداد و شمار بہتر کیے ہیں. اور یہ جو سسٹینیبلٹی یہ دکھا رہے ہیں یہ از اٹ پرماننٹ اور آرٹیفیشل؟ نہیں, وہ پرماننٹ نہیں ہو سکتی جی. پرماننٹ کی شرط جو ابھی ہم نے یہ بات کی ہے وہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن آپ کی ہو, لوکل انڈسٹری جی. اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی آئے, مینوفیکچرنگ ہو, ویلیو ایڈیشن ہو, امپلائمنٹ جنریشن ہو, اور اس سے جو جی ڈی پی گروتھ سے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک تو سی پی آئی لیتے ہیں, ہم ایک جی ڈی پی ڈفلیٹر بھی لیتے ہیں. وہ بہت بڑا کہ آپ پرائسز کو کسی بیس ایئر پہ کانسٹنٹ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ پرائسز کے بڑھنے سے یہ جی ڈی پی گروتھ آئی ہے یا مینوفیکچرنگ کیسی آئی. ابھی جو گورنمنٹ نے اعداد و شمار دیے ہیں اس میں آپ کی انڈسٹری جو ہے -1.3% پہ ہے, لارج اسکیل انڈسٹری. آپ کی ایگریکلچر +1.5 پہ ہے, آپ کی سروس سیکٹر جو ہے وہ +1.4 ہے, مگر اس کے اندر بھی کنسٹرکشن مائنس میں ہے, اس کے اندر بھی جو ٹرانسپورٹ ہے مائنس میں ہے, اس میں اندر بھی ہیلتھ پلس میں گئی ہے, ادھر بھی جو ایگریکلچر ہے کاٹن بھی مائنس گروتھ دکھا رہی ہے, اور میجر کراپس بھی مائنس گروتھ لا رہی ہے. فشری اور درختوں سے اور وہ جو اینیمل فارمنگ سے آپ کی ایگریکلچر کی گروتھ آئی ہے. اب آپ کے اس وقت جو ہے وہ خشک سالی ہو رہی ہے, بارشیں کہیں فلڈ آئے کہیں بارشیں نہیں ہوئی, اس سے جو آپ کا اناج کا ایک کرائسس آنے والا ہے, تو ایگریکلچر گروتھ تو وہیں پتہ لگ جائے گی. ابھی گندم والے تو پھر رو رہے ہیں جی, سارے روئیں گے. وہ جو کوشچن ہے ایگریکلچر کا, وہ بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایگریکلچر کو بھی انڈسٹری نہیں بنائیں گے اور اس میں انٹرنیشنل لیول کی ٹیکنیکس نہیں لائیں گے, انٹرنیشنل لیول کا بیج نہیں لائیں گے. میں آج ہی ہم چیمبر پہ تھے تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ چاول ایکسپورٹ بنانے اور ایکسپورٹ کرنے میں 1 سے 6 مہینے لگتے ہیں, ایک پانی بہت لگتا ہے, بہت زمین استعمال ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ جو ان پٹس ہیں جو چائنا سے آتی ہیں مشینری اور سے, وہ اگر 100 روپے کی ان پٹ ہے تو آپ کی 80 روپے ایکسپورٹ ہے, -20 روپے مائنس میں ہو گئے. تو آپ کیسے پروڈکٹس, آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ انڈیا ہمارے سے بہتر پروڈکٹس لے رہا ہے. نہیں, ہمارے جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت اچھے پروڈکٹس ہیں, گلوز, موزے, تولیے, یہ ایکسپورٹ تھی یہ تو. ہاں, مگر اب دنیا ان چیزوں پہ نہیں جا رہی, حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. آپ کی امپورٹس مشینری ہے, امپورٹ تیل ہے, تو یہ سرپلس تو آیا کہ پاکستانی باہر, ہم آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جی 2 ملین پاکستانی باہر چلے گئے, آفیشیل ڈیٹا جی, تو وہ پیسے بھیج رہے ہیں نا جی, تو آپ اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہاں ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب تک آپ اپنے اسکل کو, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹر صاحب جو بات ہے جو ہمارے لیے جو الارمنگ بات ہے, کیونکہ ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ بھی تو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ 2 اس کے پہلو ہیں نا. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ یہاں انڈسٹری لگائیں اور ان کو یوٹیلائز کریں, اجرت اتنی دیں کہ وہ ملک سے, کوئی ملک سے جان بوجھ کے نہیں جانا چاہتا. رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ وہ سیکورٹی آف لائف, امپلائمنٹ, بیسک نیسیسٹیز اور ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ, جس کے بعد وہ پیسے بھیج کے
270 रुपए पर डॉलर तो अपनी फैमिली को भेज देते हैं ना, बल्कि हमारे बेकारी भी जाते हैं जो अब वो वापस भेजना शुरू कर दिया है, मगर वो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो द क्वेश्चन इज कि कहाँ से जब दुनिया तक- में वापस भेजेंगे जी, जब हम आप बाज आएंगे। नहीं जब तक आप इंडस्ट्री को बड़ा सीरियसली ना लेंगे, आप उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, आप बिजली के ये जो आपने किया है मगर पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कम हुई, आपने वहीं रखी, सो एक एनर्जी सोर्स को कम करके दूसरी एनर्जी सोर्स को वो बैलेंस महंगा रखते हैं ना कर जी, दे। तो हुकूमत अपना खाता बैलेंस रखती है। ये हुकूमत करती है ना, तो कैपिटलिज्म का तो ये असूल नहीं है, ये तो सोशलिज्म का या कम्युनिज्म के असूल है ना कि हुकूमत जो है वो सारे काम करे। ये काम तो प्राइवेट सेक्टर के करने, प्राइवेट सेक्टर को तो आपने क्राउडेड आउट इफेक्ट किया हुआ है, वो कर्जा नहीं ले सकती एंड सच फोर्थ। आपने ये 22 से 13% जो नीचे लाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं कि 8-9% पे आ जाए, मगर कितने महीने लगाए आपने उसको। सरमायाकार जो है वो 1 से 5 साल तक प्लान करके इन्वेस्टमेंट करता है। आप जो हर 2-3 आपकी महीने- बातों से तो मुझे डॉक्टर साहब ये लगता है कि हमारी जो मीशत है जिसके बड़े दावे किए जाते हैं कि बेहतर हो गई, ये एक आर्टिफिशियल उसके ऊपर खड़ी है। सर और ये देखिए, खुदा ना कुछ लोगों खास्ता के लिए बेहतर हुई होगी 2% के लिए, 5% के लिए, नहीं, 7%। वो तो इस वक्त पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट तो है कि अवाम के लिए बेहतर हो। अवाम को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता Important सिवाय नहीं। वोट लेने के लिए, बजट में कोई रिलीफ देख रहे हैं अवाम के लिए? बल्कि इस दफा तो वोट लेने के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं था। कोई रिलीफ नहीं मिलेगी जी बजट कोई में। रिलीफ नहीं। काशिफ भाई एक पॉइंट सिर्फ, ये आप जो इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं ना 12%, ये 12% नहीं है, प्लस इसमें काइबर भी ऐड कीजिए। नहीं, इसमें इन्फ्लेशन को जब आप डिवाइड करते हैं ना प्राइस से, तो ये बहुत नीचे चला जाएगा। ये इन्फ्लेशन सर, आप रेट जब अगर आपका जो है, इंटरेस्ट लेते हैं ना किसी इंडस्ट्री के लिए और आपने जब उसको वापस करना है हाँ, तो वो नहीं, वाइबल ही नहीं है सर इस टाइम पे। आप कैसे करेंगे 12 प्लस काइबर करके? आप मुझे करके दिखा दे, कोई इंडस्ट्री चला के दिखा दे। राइट। बस आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री जो हम कभी स्टूडेंट थे, तो वो छोटी छोटी, जिस तरह चाइना में आपने देखा कि कॉटेज इंडस्ट्री भी थी, बड़ी इंडस्ट्रीज भी चलती थी, उनकी जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर स्पेशल कंसेशंस भी थी, एक्सपोर्ट पे आपको पता है कि वो मिलता था आपको। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी लोकल, जो कि बहुत बड़ा सहारा होता है मुल्की जो होते हैं इकोनॉमी के लिए, और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर है उसको वो ज़ाहिर है कम करती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मकामी सनत कम हुई है, ये इसकी वजूहात क्या है, और मकामी सनत की अदम मौजूदगी में हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर जो है उसको कैसे कम कर सकते हैं? दूसरा हिस्सा भी ले लीजिए कि मिनरल्स के 6 ट्रिलियन से ज़्यादा के असासों पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाहिर है कि एक नुमाइश भी हमने लगाई और हमने कोशिश की कि इनको बेच दें। ये मईशत को कब तक संभाला दे सकते हैं? ये काशिफ ये 6 ट्रिलियन के जो 6 ट्रिलियन डॉलर की बात है जो हमारे अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं मिनरल्स के। जो बात हो रही थी ना अभी 12% की, तो 22% ही था ना हमारा रेट। जी 22%। तो अब 12 पे आ गया है। तो मैंने एक दिन उनका अल्फला बैंक के CEO था, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि अब हमें लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया है कर्ज़ों के लिए, आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन उस पर भी वो ज़ाहिर है और नीचे जाने के इम्कानात आपको पता वाज़े हैं। आइंदा 5-4 महीने में मेरा ख्याल है होपफुली ये कोशिश करेंगे सिंगल डिजिट पे आए। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि आपने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्यों नहीं हो रही, हमारे कारखाने क्यों नहीं चल रहे, कई लोग कहते हैं कि टेक्सटाइल की मिलें बंद हो रही हैं सैकड़ों। देखिए, हमारा डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं इस बारे में, डॉक्टर कैस साहब, हम भी उस वक्त जवान ही थे, पढ़ते थे कॉलेज में। नेशनलाइजेशन जो हुई थी ना पाकिस्तान में, भुट्टो साहब ने की थी, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही एक ऐसा समझते हैं कि अंदोनाक वाक़या रहा है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। अब देखिए, इंडिया में जो थे ना आपके वो जो हैं टाटा, बिरला और अडवाणी जो है, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये नहीं पैदा हुए ना कोई लोग इस तरह के, और वो वहाँ पैदा हुए आके और लोगों ने फ्लरिश किया भी इसको। अब ये हमारी उसके बाद ये संभल ही नहीं सकी। जो एक कॉन्फिडेंस था ना एक इंडस्ट्रियलिस्ट का,
وہ بیڈلی انجر ہوا, بہت مجروح ہوا, نہیں، کہ بس راتوں رات ایک سب سے آگے پتہ لگا صاحب بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن تھی اس سے جو پچھلا دور تھا اس میں کو 32 خاندان 34 خاندان جو تھے, وہ جو اس نے ترقی دکھائی تھی وہ بھی تو ایک آرٹیفیشل ترقی تھی نا. اس میں 32-34 خاندانوں کو پاکستان کی جو معیشت ہے ان کا مالک بنا دیا گیا تھا اس تناظر میں. اور ساتھ ڈاکٹر صاحب پر جائیں گے تو بتا سکیں گے کہ اس وقت 1970 کی جو دہائی تھی اس میں شاید یہ ضرورت تھی اس وقت. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ 22 خاندان کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت آ کے, لیکن یہ فیکچول بات ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا خیال یونانیمسلی لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں, اور میرا بھی یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ہماری فیکٹریز چل رہی تھی اور بہت کچھ ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں انڈسٹریز میں آ کے, اور آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے حالات بہتر ہوں, لیکن وہ جو دور تھا نا اس میں بھٹو صاحب کا, وہ آپ اس طرح کہتے ہیں کہ سوشلزم کا اس وقت تھوڑا سا عروج تھا, آپ نے کہا روٹی کپڑا مکان خاص طور پہ, تو اس پرسپیکٹیو میں انہوں نے یہ کام کیا. لیکن اس سے بات دیکھیں کہ ہم تو پھر سنبھلے ہی نہیں نا, ہمارے پاس تو پھر انڈسٹری دوبارہ ریوائیو ہی نہیں ہوئی نا, بزنس مین کا کانفیڈنس ختم ہو گیا آگے. اب جو معاملات اچھا میرا ایک اور کوشچن لے لیجیے, سوری ٹو انٹرپٹ یو. ہاں, آج آپ جب دیکھتے ہیں کہ چند جو ہے پاکستان کی اکانومی پہ چند ایسے طاقتور جو ہیں لوگ جو ہیں ان کا پھر سے قبضہ ہے, تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں 70s میں پری جو کارٹلز جو نیشنلائزیشن بنے کی, اور ہوئے آپ آپ بتا رہے ہیں جو کارٹلز بھی بنے جی ہوئے ہیں. کارٹلز بھی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں کاشف, یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ آپ نے چونکہ اس بات سے اس طرف آئے ہیں, آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سے جب ہم نے 47 میں آزادی حاصل کی تھی تو اس وقت خاص طور پہ ہندوستان میں نہرو نے جاگیرداری سسٹم ختم کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ لینڈ ریفارمز کی آ کے. ہم نے اس وقت جب ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی جو مسلم لیگ کی اور کانگریس, وہاں واضح طور پہ لیاقت نے کہا جی ہم نہیں ختم کریں گے. وہ جو جاگیردار تھے ہمارے اس وقت کی, آج دیکھیں وہ جاگیرداری سسٹم میں انہیرٹ ہوا آ کے, وہی جاگیردار آہستہ آہستہ بزنس میں آئے ہیں, اور بزنس کے بعد انہوں نے آ کے ان چیزوں پر, میجر چیزوں پر کنٹرول کر لیا. آٹا ہے, چینی ہے, اور باقی جو وہ کارٹلز بن گئے. وہ اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک نقصان یہ ہوا کہ وہ سیاست میں بھی لوگ آ گئے. یہ بات آپ نے سیاست میں وہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے بزنس جو ہے وہ سیاست کو بزنس میں استعمال کیا, پالیسیز ایسی بنائی گئی ایگزیکٹلی وہ پالیسی, اور وہ عام آدمی کے لیے بہت ہی چھوٹے کاروباری طبقہ مر گیا, چھوٹی بہت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر حکومت ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے دیکھنا کہ ہم کیا عام آدمی کی جو وسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, ان کے کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. حکومت جو ہے آج 78 سال ہو گئے, ہم نے کاشف دیکھا, ہم نے آج تک یقین جانی ہے ہم نے اپنے کوئی ایسا وقت نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نان کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس, نان کنٹینیوٹی آف پالیسیز, نان کنٹینیوٹی آف ریفارمز. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں, جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا 98 میں, آپ کو یاد ہے دماغ, اس وقت انہوں نے کہا جی ہم تو بڑی سی ترقی کر رہے تھے. 18 میں جب ہوئی بات تو نواز شریف صاحب آج تک کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا تھا, وہ انہوں نے بھی گلا کیا کہ جی ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. اس کے بعد عمران خان کا جیسے آپ ذکر کریں کہ اشاریے بہت مثبت تھے, جی ڈی پی بہت اچھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن وہ بھی آج یہ کہتے ہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں, آج وہ نہیں ہے. تو یہ جو نان کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس ہے نا, دس از ڈیٹریمنٹل ٹو دی اکانومی آف پاکستان. اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک اور چیز میں آخر میں کہہ دوں, یہ منرلز کا بتا دیجیے. بڑی ایک بات میں یہ بتا دوں کہ جب کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ہمارے آپ نے کبھی سنا آج تک کہ اس گورنمنٹ نے اپوزیشن کو کہا ہو کہ آئیے ہم بجٹ بنانے جا رہے ہیں, اپنی طرف پرپوزل دیں. اپوزیشن بھی تو بس صاحب شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ ان کی پرپوزل لیں تاکہ کنٹینیوٹی بعض چیزوں پہ اتفاق ہونا ضروری ہے. جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کی پالیسی کو ختم کر دیتی ہے. کس از ہاؤ کہ پاکستان از سفرنگ. یہ منرلز آپ کیا سمجھتے ہیں, مختصر سا جواب دے دیجیے. ہاں جی, یہ جو میاں صاحب تو کہتے ہیں جی ہمارے آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی جب وہ نمائش کر رہے تھے, تو یہ جو منرلز ہیں, منرلز کا تو بھی دیکھیں نا, کہتے ہیں 6 ٹریلین کے ہیں, لیکن جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ $5 بلین کی ہوگی, جو کہ 5 سال میں مطلب ہوگی. یہ 3 سال وہ بھی ابھی ایم او یو ہے, وہ یٹ اٹ از یٹ ٹو بی. تو وہ بھی البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی ٹرانسپیرنسی چاہیے ہے, کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی تب پاکستان کو. شیخ صاحب لوکل انڈسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمینش ہو گئی ہے بظاہر. آپ کو بھی ظاہر ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایون لاہور میں بھی آپ گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگی ہوتی تھی, جو کہ جو طریقہ چائنا نے اپنا لیا, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ
ان کو انکوائری بھیجتے ہیں تو 10 آپ کو کالیں آ جاتی ہیں, 10 میسیجز آ جاتے ہیں. یہ جو انڈسٹری لوکل ختم ہوئی ہے, اس تناظر میں آپ کیسے ہم اپنی ان امپلائمنٹ پریشر کو کیسے جو ہے ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں؟ پھر ہی ظاہر ہے کہ فلو جو ہے برین ڈرین کی جو بات ہو رہی ہے, میں بالکل اس کو کمپیئر نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی کیا کہتا ہے, لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ ہمارا جب برین ڈرین ینگسٹرز باہر جاتے ہیں, وہ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ پیسے بیچتے ہیں, لیکن پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے جب ہمارا برین جو ہے, برین ہمارا باہر چلا جاتا ہے. اور یہ 6 ٹریلینز والا بھی ذرا بتا دیجئے کب تک یہ جو ہے کاشف بھائی, میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہماری سمت غلط ہے. ہمارے ہاں شوگر انڈسٹری, اگر آپ شوگر مل لگانا چاہتے ہیں آپ نہیں لگا سکتے, فورن انویسٹر آ کے نہیں لگا سکتا. کارٹل ہے. آپ سیمنٹ کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں آپ نہیں لگا سکتے. کاشف بھائی, ہم نے ہر چیز کو نا ایک کارٹل بنا لی ہے. ابھی آپ میٹرس کی, میں آپ کو چھوٹی سی وہ بات اچھی کی ہے کہ وہی کارٹلز اب حکمران بھی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا, ابھی میٹرس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں گدون امیزئی کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک فری زون کیا تھا, اور بڑی اچھی بات تھی ارلی 90s جی. انہوں نے کہا تھا 10 ایئرس کے لیے, وہ پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچ پایا. ادھر انڈسٹریز لگی, لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ ہوا وہ سارے کے سارے انڈسٹریز بھاگ گئے. آج آپ مجھے ایک نام لے لیں, ایک امپورٹنٹ نام جو پاکستان کے اندر پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, آپ مجھے ایک نام لے کے دے دیں. کیا حسین نواز صاحب کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بڑی فیملی کے لوگ ادھر, زرداری صاحب کی فیملی کے لوگ ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ شوگر ملز میں کر رہے ہیں وہ. سر دیکھیے, وہ تو ایک پراپر ان کا ایک علیحدہ چیز ہے, شوگر مل, یہ ٹیکسٹائل یا ان چیزوں کو. باقی جگہوں پہ آپ جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ نہیں دیکھ رہے آپ, وہ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم باہر پیسہ لے جاتے ہیں. کوئی ایسا آپ کے مائنڈ میں ہے؟ سر بتاتا ہوں, لوکل انڈسٹری کے بغیر ان امپلائمنٹ پریشر جو ہے کم ہو جائے. بتاتا ہوں, لیٹ 80s میں دنیا اوپن ہو گئی تھی, اور ہمارے ہاں جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے باہر جا کے انڈسٹری لگا لی. ان کو باہر بینیفٹس بھی زیادہ ملے. اس وقت پاکستان نے ان کی کیئر نہ کی, اور آج وہ ادھر باہر سیٹل ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں, ان کو ہر چیز ادھر مل رہی ہے. وہ کیوں پاکستان آئیں گے, کیوں انڈسٹری لگائیں گے؟ آپ کا جو کراچی ہے اور سندھ ہے, اسپیشلی کراچی, اس میں بہت انڈسٹری تھی, یہ تو حالات کی وجہ سے نکلی. لا اینڈ آرڈر دیکھیے سر, ایک لا اینڈ آرڈر, اور سیکنڈلی پھر وہی بات آ جاتی ہے. نہیں, پھر اس کے بعد بھی جانتا ہوں سر, ان کی وجہ سے بہت سے انڈسٹریز بڑے بڑے بھاگے. ایسا ہی ہے, لیکن پھر اس کے بعد ان کو دوسروں کو باہر اپرچونٹیز مل گئی. انہوں نے کہا ہم نے ضرور اپنی فیملی کو اتنا خطرات میں ڈالنا ہے, ہم باہر اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں, ہم ادھر چلا لیں گے. کبھی بنگلہ دیش, کبھی ملیشیا. پھر ادھر کا ڈالر کے ورسز ان کی کرنسی بھی سٹیبل ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیوں لگائیں. اب اللہ کا شکر ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کچھ انڈسٹری لگنا شروع ہوئی ہے, لیکن اگین اگر اس کو اسی طرح پیمپر کیا گیا اور اتنے ہائی ریٹس پہ پاکستانیوں کو بیچا گیا تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. وہ صرف پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو فیڈ کر رہے ہوں گے. ایکسپورٹ ہماری زیرو ہوگی, جس کے اوپر ہم کام ہی نہیں کرتے. ہماری لیدر گارمنٹس دنیا میں مانی جاتی ہیں, لیکن ہم اتنا ایکسپورٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے, مطلب ہے کہ جو میرا اگلا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ برآمدات کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. وہ تو لوکل انڈسٹری کے تھرو ہی بڑھایا جا سکتا ہے سر. لیکن آج بھی ہم پہلے لوکل انڈسٹری اپنے آپ کو اکوپ تو کرے. لوکل انڈسٹری وہ ٹیکنالوجی تو آج بھی جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ہمارے جو ہے نائب وزیر اعظم روانڈا کے جب اس کو ملے ہیں, امپورٹ کی بات ہوئی کہ چائے امپورٹ کریں گے سستی اچھی وہاں سے. اور پھر جب ہمارے وزیر داخلہ صاحب ملے ہیں 2 دن پہلے افریقن کنٹری, ٹھیک ہے نا, جو ایتھوپیا کے ان سے اسپیشل انوائے سے, اس میں بھی وہاں سے امپورٹ کی بات ہوئی ہے, یہاں سے ایکسپورٹ کی بات نہیں ہوئی. بیلاروس میں بھی ایسے ہی ہوا. سر پاکستان کی سروائیول اس ٹائم 2 چیزوں میں ہے کہ ایگریکلچر, دوسرا سروس انڈسٹری. آپ ٹورزم کو اوپن کریں دنیا کو, آپ کے پاس اتنا ورجن, اس کے لیے امن امان بھی تو قائم کرنا, اس کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی موڈ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات آ گئی 6 ٹریلینز کو تو ہم چھوڑتے ہیں, وہ تو دعویٰ ہی ہے, وہ تو ایک لانگ ٹرم ہے. میرے خیال میں ایک عام اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ منرلز کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے, جو لوازمات چاہیے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے تو ان کو سیل لگا کر, نمائش کر کے سیل کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور مقاصد ہوں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے, لیکن یہ لوکل انڈسٹری ختم ہوئی ہے, ڈیمینش ہوئی ہے. اس کے میرا اپنا تو ایز اے جرنلسٹ یہ اوپینین ہے کہ لوکل انڈسٹری کے بغیر آپ کی جو ان امپلائمنٹ پریشر ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن اس کی پالیسی تھی اس کی کاٹن کی کہ آپ کی فیصل آباد میں لیبر نہیں مل رہی تھی. اس کی اسپیسیفک لیبر ہوتی, کوئی شکتا ویسے ہی. وہ کہتے جی لیبر کم ہو گئی تھی اور ایکسپورٹ بہت اچھی تھی. گورنمنٹس کے اعتماد کی بات بھی ہوتی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو
کہ یہ حل کیا ہے ہمارے پاس. باتیں تو بہت ہیں ان حکمرانوں کے پاس, دلکش نعرے بھی بہت ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز آر انٹائرلی ڈفرنٹ. دیکھیں کاشف صاحب, بھٹو کی نیشنلائزیشن کی بات ہوئی, آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ڈالر 12 روپے کا تھا. آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ارسپیکٹو آف نیشنلائزیشن ایجوکیشن میں بھی ہوئی, ہیلتھ میں بھی ہوئی, اور ستیہ ناش ان دونوں کا ہوا جب پرائیویٹائزیشن واپس آئی ان دی کانٹیکسٹ. آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو وہ پالیسیز تھیں, وہ ایک تو وہ بات میں اگری کرتا ہوں کہ ساری نیشنلسٹ گورنمنٹس جو تھیں وہ سوشلسٹ ہو رہی تھیں, اور ہم نے بھی وہ سارا کیا, اور غلطی جو بھٹو نے کی وہ یہ تھی کہ لینڈ ریفارم بھی آدھے پچدے کیے اور نیشنلائزیشن بھی آدھے پچدی کی اینڈ سچ فورتھ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو پاسپورٹ ہر پاکستانی کو دینے کی کوشش کی بھٹو نے کہ جاؤ باہر کام ڈھونڈو, لوگ گئے بھی جی گئے, اور بیلنس آف پیمنٹس بھی آپ کے ٹھیک ہوئے اینڈ سچ فورتھ. اس میں 2-3 اور باتیں مجھے آ رہی تھیں, بٹ آج کی جو آپ نے سوال پوچھا ہے بات یہی ہے کہ جہاں پرابلم ہے وہ نہ لوکل انڈسٹری کا ہے. آپ دیکھیں آپ کی کارپیٹ انڈسٹری جو تھی وہ ملینز میں بکتے تھے وہ کارپیٹس, اور آپ نے خود ہی کہہ کے چائلڈ لیبر اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا ستیہ کر دیا. امتیاز رفیع بٹ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں 2-4 کارپیٹ سے شروع کیا تھا امریکہ میں ایکسپورٹ کرنا 70s میں, یہاں سے ہینڈ میڈ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو آج وہ دیکھیں کہ امپائر کھڑی کر کے جی اس قسم کی اور بہت ساری. یہ آپ کا سارا باڑا جو ہے وہ امیٹیشن گنز بناتا تھا, یا اب مجھے نہیں پتا بناتا ہے یا نہیں ہے, مگر وہ جو بیلٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, تو آپ اس کو بھی ایک لوکل انڈسٹری بنا کے ایٹ لیسٹ سپورٹس رائفلز اور اس قسم کی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے اینڈ سچ فورتھ. پرابلم یہ ہے کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کو آپ نے اولیگارکس کہا ہے, وہ اب جب ایک ملک کا ایک خاص قسم کا اشرافیہ رشوت پہ, اسمگلنگ پہ, ہیروئن کی اسمگلنگ پہ, رساگیری پہ پیسے بنا رہا ہو, ڈالر کو خرید اور بیچ کے پیسے بنا رہا ہو, مافیاز کا راج ہو نا, تو پھر نہ تو ایگریکلچر چلے گی, نہ ٹورزم چلے گا, نہ ہی انڈسٹری چلے گی, نہ ہی یونیورسٹی کیا چلے گی. سجیسٹ کرتے ہیں آپ کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں کاروباری لوگوں کو حکومت سے علیحدہ کر کے ہی کوئی چینج آ سکتی ہے؟ ناٹ نیسسرلی. دیکھیں دو ہی آپ کے پاس اس وقت, حالانکہ انڈونیزیا کا میں ہمیشہ سے اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ بھی ماشاء اللہ سے جان اسی وقت چھڑوائی جب ہم نے چھڑوائی, وہاں بھی ڈیموکریسی آئی, وہاں بھی پرابلمس آئے, مگر انہوں نے 2 پروڈکٹس کو لیا, پام آئل کو اور فرٹیلائزرز کو, اور 16ویں بڑی اکانومی بن چکے ہیں. ملیشیا 17ویں ہے, ٹرکی 18ویں ہے, اور سعودی عرب 19ویں. پرائم منسٹر کل جا رہے ہیں ٹرکی نا. بات یہ ہے کہ ٹرکی کا جو ماڈل ہے وہ تو آپ لے نہیں سکتے, انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کو ہی سیکولر کر دیا ہوا. کر دیں گے, ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سر ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے نا, ہم ٹورزم 2-3 چیزوں پہ چلتا ہے, وہ تینوں چیزیں ہم پرائم نہیں. منسٹر کو اگر پسند آئے تو پھر ہی چینج کریں گے. نہیں, اٹس ناٹ دی پرائم منسٹر. میرا خیال ہے کہ کچھ طاقتیں پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہیں. وہ بے شک فیوڈلز ہوں, بے شک وہ اولیگارکس ہوں, اینڈ سچ وہ انہی کے بچے اور رشتہ دار بیوروکریسی میں بھی ہیں, دوسرے اداروں میں بھی ہیں, ججوں میں بھی ہیں. تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں, جس ہم نے لفظ ٹائم میرے بعد ختم ہو گیا. سر بات یہ ہے کہ ترقی آنی ہے مگر ابھی نہیں, یہ کولیپس ہوگا اور پھر ریوائول ہوگا. ہر اکانومی نے جو کولیپس کی ہے, وہ روانڈا کی بھی ہے, وہ ایتھوپیا بھی ہے, اور یمن کی بھی ہے, کولیپس ہوئے ہیں. اور بڑی سی یہی روانڈا جو کئی 20-40 سال خانہ جنگی میں رہا, آج ون آف دی بیسٹ پبلک سیکٹر ایجوکیشن ہے ان کی, کہ پرائیویٹ اسکول بند ہو چکے ہیں.
हमारी तो آپ एजुकेशन भी کو अच्छी آپ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کولیپس ہونا ہے अच्छा اور कोलैप्स ہونا چاہیے تاکہ پھر اس نہیں، صحیح کولیپس سے کے جواب. اندر سے ایک نئی وائبرنٹ جی اکانومی ون نکلے. لائن آنسر دے دیجیے. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا, ٹاپک تو بہت لمبا تھا ہمارے پاس. کوشش کریں گے نیکسٹ منڈے کو بھی ہم اس کے اوپر ہی بات کریں. بس آپ کوئکلی جواب دے دیجیے کہ موجودہ سیاسی بحران میں معیشت کیسے سنبھل سکتی ہے. آج کے پروگرام میں ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس بجٹ میں بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. عوام مٹی چاٹنے پر مجبور ہی رہیں گے, بظاہر نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اگر مٹی مل گئی ان کو جی وہ بھی مٹی بھی وہ بھی مہنگی ہے. بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز کے بغیر اسے عوام دوست کہا جا سکتا ہے. نہیں, میں دیکھیے میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ دوسرے گورنمنٹ کے اب وہ اس کے ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہیں وہ کر ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ ایسے تھے. یہ کچھ ایسے ایسیڈک ریمارکس جو ہوتے ہیں نا پولیٹیکل گورنمنٹس میں, پولیٹیکل پارٹیز جو کرتی ہیں, ایک تو وہ بہت غلط بات ہے. دوسری یہ کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے کہتے ہیں ملک میں ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے بڑھنی چاہیے, ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں. دیکھیے ڈائیورسیفائڈ اکانومی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, ٹھیک ہے, ویلیو ایڈیشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں مینوفیکچرنگ یونٹس لگانے کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیے ایگریکلچر کو جو ہے نا اونچی یہ باتوں سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں. آپ یہ کاشف یہ بہت غلط فیصلہ کیا جو کسانوں کی سپورٹ پرائس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے دباؤ میں ختم کی. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. 5,000 روپے فی ایکڑ دے رہے ہیں. نہیں, بہت ظلم ہے ایسی چیزیں. سوری ٹائم ختم ہو گیا. شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ کیا اپوزیشن سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام, روز ہم یہی بات کرتے سر کیا اپوزیشن نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے؟ کیا اپوزیشن وہ تو اتنی بجٹ کے قابل بعد ہی ہے, کریں گے نا. ہمارے ممبرز اتنے قابل ہیں کہ وہ ڈیبیٹ کر سکیں کہ یہ آپ چیز بجٹ میں غلط دے رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. جو آ جاتا ہے ڈیسک بجا دیا جاتا ہے. انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتی. چائنا اور انڈیا آپ کے ساتھ ہیں. وے فارورڈ از ٹورزم اینڈ ایگریکلچر. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ون لائن آنسر دے دیجئے کہ یہ جو پولیٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹرموائل کہہ لیجئے, کیوس کہہ لیجئے, اس کے ہوتے ہوئے میں ایگری نہیں کرتا سر. اچھا بات یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی وہ اپوزیشن کو شیڈو کیبنٹ بنانی چاہیے, وہ اسٹیٹمنٹ شپ میں ٹریننگ نہیں ہوئی, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام ہوگا. یہ الٹا نہیں ہے, حالانکہ اگریڈ دونوں طرف سے ہوتا ہے. معیشت جو ہے وہ ستون ہے ملک کا. سیاست تو ڈکٹیٹرز بھی چلاتے ہیں, بادشاہ بھی چلاتے ہیں. یہ امریکہ کی ڈیموکریسی کو بہت خوبصورت ہے, ایک دوسرے کو ان کے سینچریز کا کہاں 200 سال ہے امریکہ کے, 2 سینچریز نہیں 200 سال کی. بہت کچھ دیکھا انہوں نے بھی بڑا لمبا. نیکسٹ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بٹ دی تھنگ از کہ نہیں سر, اکانومی کو ٹھیک کیجئے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. آخر میں بتا دوں, اس وقت دیکھیے کہ 22 سال ہمارے پاس پڑے, جب 100 سال ہو جائیں گے پاکستان کی آزادی کے, 22 سال رہ گئے, 100 سال ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. پلاننگ کرنی ہاں چاہیے. یہ ایگریڈ. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جی. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند ہوگا. ایک الارمنگ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس ٹائم کم تھا. میرے تینوں گیسٹ جو ہے اپنے شعبے کے ماہر تھے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ٹائم کا جو تنگی ہے وہ آڑے آتی ہے. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ آج سے ابھی سے 2-3 گھنٹے پہلے ہوئی ہے وہ ایک الارمنگ ہے کہ چائنا نے امریکن جو جہاز ان سے بنواتے تھے یا امپورٹ کرتے تھے وہ انہوں نے واپس بھجوا دیا اور اس کو امریکہ پہنچا دیا گیا ہے. بلکہ اور چائنا نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جو پارٹس جو ایرونوٹیکل کے یا اس مشینری میں یوز ہوتے ہیں ایروپلینز میں, وہ بھی ان سے نہیں لیے جائیں گے. تو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹیرف کی جنگ جو ہے پھیلتی جا رہی ہے اور یہ لامحالہ اس کے اثرات ہماری بڑی کمزور اور بیمار اکانومی پہ پڑ سکتے ہیں. یہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ منڈے کو, کیونکہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ ہم تو رو رہے ہیں اپنے ملک کی اکانومی کا, لیکن عالمی معیشت میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد اور جو ٹیرف کی جنگ ہے اس میں ہم کہاں ہمیں نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.